Assalamu alaikum. I'm Mukhtar Ahmad with the Virtual University course Leadership and Team Management. Ladies and gentlemen, today we'll be doing the lecture number 30th, the 30. We have already completed 29 lectures for this subject, for this course, and we are at the second part of the course, that is the team management. And during our last lecture, I started a new topic, very important, the decision making. So as you are aware that in an organization, individuals, in a team, in a group, as an organization, people do make decisions. And broadly we can divide them into two categories. One is the problem solving, and second is the decision making. In the problem solving, we try to understand the cause-effect relationship. Why it happened? What was the cause of this thing? And the decision making, we pick the best alternative out of those different alternatives available to you. So that will be the decision making. And again, decision can be programmed decisions and they can be non-programmed decisions. Similarly, we can say the decision making is due to intuition, intuitive decision making they said, and decision can be made after analytical analysis. So these were the different type of decisions we tried to understand during our previous lecture, that was lecture number 29. Dear student, I tried to explain to you the process of decision making, and it was of course during lecture number 29. And as I said earlier, you can divide this whole process into different stages. Someone can divide these all, here we discussed the 8 stages with you, but they can divide this whole process into 4 stages. Another can discuss this thing in 6 stages. Basically, they are all talking the same thing. So how this process starts? It starts with the problem identifications. And once you have identified the problems, when you have identified the need for which you want to make a decision, then you will develop the decision criteria. And based on this, you will allocate the weight to each criterion, and then you will develop the alternatives. You will analyze, and based on those, whatever strategy, whatever method you have used to analyze these alternatives, you will pick the best alternative. And of course, judgment will be different. One person can make, under similar condition, a different decision, provided if it is not totally quantitative things. Of course, with the numbers, a logical thing should be the same. So the result should be the same thing. Then you will implement your decision. And after that, you will evaluate whether the decision was right or wrong. After that, we try to understand different qualitative and quantitative factors which are affecting the decision making. Remember, in the quantitative, we try to understand, and it was just, I went through, I didn't go in depth, that people can do the break-even analysis. They can use some other methods or means to analyze the situation. And of course, it is the quantitative method. Similarly, in the qualitative method, people may try to understand through trend setting, or they might go through the SWOT analysis. And these factors also affect the decision-making process of any individuals or team or collectively. Then, ladies and gentlemen, I tried to explain to you decision-making styles. And based on 2 parameters, they were that tolerance for ambiguity and way of thinking. Based on those 2 parameters, you can divide all those decision-making styles into 4 broader categories. They can be directive, it can be analytical, it can be conceptual, or it can be behavior, right? And at the end, we try to understand, and I share with you some helpful hints which are very important to understand
when you're at the decision making level, or whenever you're making decision, they might help you. There were some don'ts that you're not supposed to do these type of things while making decision, and there are some do's which you need to do them. I hope you remember them. Let's quickly go through them. You don't need to make assumption. Don't delay decision making, because remember I said delay decision is no decision basically. Don't jump to the conclusion. Don't make similar type of decision at the same time. Don't favor one decision prior to getting the facts and figure. Don't allow only the technical people that they should make decision. Because of course quantitative things are important, but looking at the ground reality and the total picture is also very important while making a decision. Similarly, don't attempt to make a decision in isolation of the context, and don't let your emotion override the objectivity for which you are making a decision. There are some do's. You need to act accordingly before making a decision. Like, you do clearly identify the decision to be made, and you do need to involve people who are qualified to help you in this decision making. Similarly, you need to identify the context of the decision, and you need to also identify all the alternatives and then pick the best alternative out of them. Do you need to assess the risk also, because for each decision there is a risk involved. And also don't forget your gut feelings. They are also very important. And then whenever you make a decision, then you need to stick with it. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈیورنگ لاسٹ لیکچر شیئر کی کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کی جاتی ہے. اینڈ دیٹ واز دا بیسک براڈر point of view of this decision making. Now today, in today's lecture, that is our lecture number 30, I'll try to continue this thing and then shift toward team decision making, group decision making, how people make decisions in the organization, so that we should understand this team management concept better. Now, one can understand, after discussing all these things, you might be thinking کہ یار یہ فیصلہ کرنا تو مشکل بات نہیں ہے. ضرور مشکل بات ہے، لیکن چھوٹے فیصلے بھی ہوتے ہیں، بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں، صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. اینڈ ون ہیز ٹو ڈو دوز ٹائپ آف تھنگس. اور یہ جو جتنی ہم کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسس کی بات بھی کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. آئی ڈونٹ نو مجھے یہ شعر صحیح بولا میں نے آپ کے سامنے کہ نہیں، لیکن آئی ہوپ مقصد آپ کو سمجھ آ گیا کہ کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں جو آپ دل کی بات مانتے ہیں، جذباتی ہو کے بھی کر لیتے ہیں. کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں زندگی میں، تو وہ اگر ہو جائیں تو وہ بھی کوئی زیادتی نہیں ہے. اور دنیا میں دیکھیں اچھے اچھے کام کبھی کبھی اسی فیصلوں سے ہو جاتے ہیں. اگر ان کو لاجک سے دیکھا جاتا، اگر ان کو وہ نمبر کے ساتھ انالائز کیا جاتا، تو شاید وہ ڈیسیژن نہیں ہو سکتے. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ٹھیک ہے، ایز اے مینجمنٹ اسٹوڈنٹ وی شوڈ ناٹ اونلی ڈیپینڈ آن دا گٹ فیلنگس. وی شوڈ کائنڈ آف اینالائز دا سچویشن, calculate the risk, and based on this calculated risk, we should make decisions. That is one way of looking at this thing. But sometime maybe, کبھی کبھی دل کی بات بھی مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے. Okay, coming back to the decision making. Let's do a little bit exercise with you. Let's see that you have to make a decision and try to implement whatever decision making process or step we have gone through the previous lecture. تھوڑی سی ایک ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مجھے یا ویو کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی, اپنے لیے سمجھنے کے لیے. لیٹس سی یو وانٹ ٹو بائی اے کار. آج کل ہر ینگ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی کار ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے, assume that you want to buy a car. I hope آپ کے پاس ہوگی بھی ڈیفینیٹلی. پھر بھی
Just pretend that you want to buy a car. تو کیا سچویشن کیا ہوئی؟ پہلا اسٹیپ، ایشو کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو بائی اے کار. کیوں لینا چاہتے ہیں آپ؟ واٹ از یور سچویشن؟ وائی یو وانٹ ٹو بائی اے کار؟ ایک شیٹ رکھی ہے اپنے سامنے کاغذ کی، ذرا چند اسٹیپس فالو کرتے ہیں اور میرا خیال اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے. تو سچویشن کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو بائی اے کار اینڈ دا کوشچن یو آر ریزنگ، وائی؟ واٹ از دا سچویشن؟ وائی آئی وانٹ ٹو بائی اے کار؟ آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے دیٹ یو فیل دیٹ یو نیڈ اے کار، چاہیے آپ کو، یا آپ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس کو رکھیے. چوائسیز کیا ہیں آپ کے پاس؟ چوائسیز کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیٹس سی یو وانٹ ٹو کمیوٹ. آپ کو اپنی یونیورسٹی جانا ہے، آپ کو اپنی جاب پہ جانا ہے، آپ کو اپنے گھر کے لیے گاڑی چاہیے اپنے لیے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور پرسنل کار، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیملی کار. آف کورس دیٹ از دین سچویشن ول بی ڈفرنٹ. ناؤ چوائسیز آر بائی اے کار، اور دوسری چوائس کیا ہوگی؟ نیچرلی ڈونٹ بائی اے کار. تو اگر گاڑی خریدتے ہیں تو چلیں، ایک تو ہو گیا. اگر گاڑی نہیں خریدتے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو بائک یوز کریں گے، یا سائیکل یوز کریں گے، یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے. اف یو آر ورکنگ، اف یو آر گوئنگ ٹو انسٹیٹیوشن، گاڑی ایک چوائس یہ کہ آپ نے، چوائس اے از دیٹ یو بائی دا کار، چوائس ٹو از یو ڈونٹ بائی دا کار. سو آلٹرنیٹو کیا ہوا کہ آپ کو سائیکل یوز کرنی ہے، آپ کو بائک یوز کرنی ہے، آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے، اور یو کین واک. سو بیس آن دیز چوائسیز دین یو ول ٹرائی ٹو اینالائز دی کانسیکوینسز کہ اگر یس میں نے گاڑی خریدنی ہے تو کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے اس پہ پیسے خرچ کرنے. کہاں سے لیں گے؟ پیسے ہیں، پیرنٹس دیں گے، آپ کے پاس سیونگ ہے، واٹ ایور. تو خالی کار تو نہیں خریدنی نا، اس کے اور بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں بھائی؟ اس کا آپ نے مینٹیننس کرنی ہے، اس کی انشورنس خریدنی ہے آپ نے، اس کی میں بھی جو اس کو پیٹرول کا خرچہ ہے یا گیس کا خرچہ ہے. تو یو ہیو ٹو اینالائز ایوری تھنگ، پٹ دوز تھنگ آن دا پیس آف پیپر کہ اف آئی ول گو فار دا چوائس ون، یس آئی وانٹ ٹو بائی اے کار، تو واٹ آر دا کانسیکوینسز. اس میں اور بھی بہت سارے ڈیسیژن آپشن آ سکتے ہیں کہ کون سی گاڑی خریدنی ہے، کون سا ماڈل ہونا چاہیے، نئی خریدنی ہے، پرانی خریدنی ہے، اینڈ سو آن. سو یس کا اگر آپ گاڑی خریدنے کا سوچتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز پہلے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں یہ بھی پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے میجر ڈیسیژن کہ ہاؤ یو ول پے اٹ. لیٹس سی کہ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بچت ہے تو میں لیز پہ گاڑی لے لیتا ہوں. تو آپشن اگلی کانسیکوینس یہ آئیں گے کہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ آپ کو اس کی جو لیز منتھلی ہے انسٹال وہ دینی ہے. اچھا، یہ بھی ایک کانسیکوینس ہو گیا. واٹ ایلس؟ دین اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے ٹائم کا جو سلاٹ ہے آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں اس کو ارینج کرنا ہے. ایکسٹرا کام کریں گے، ٹیوشن پڑھانا ہے، جاب اپنے میں ایکسٹرا ٹائم لگانا ہے، ڈبل شفٹ لگانی ہے. تو واٹ ول ہیپن ناؤ؟ سی ناؤ یو ول بی اسپینڈنگ مور ٹائم ٹو میکنگ منی، ارینجنگ منی ٹو پے بیک یور لون اور واٹ ایور اگر جو آپ نے لینا ہے یا لے لیا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی، اگر آپ ڈیفینیٹلی یو آر سیٹنگ دیئر واچنگ می، تو آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں ساتھ، تو آپ کو اپنا وہ ٹائم جو آپ کو اپنی تعلیم پہ لگانا چاہیے وہ آپ کو تھوڑا سا اس طرف لگانا پڑے گا تاکہ یو شوڈ بی ایبل ٹو پے بیک دا لون اماؤنٹ. سملرلی اس میں سے آپ دیکھیں ہیں تو وہی 24 گھنٹے آپ کو دن کے اندر، تو اس میں سے زیادہ ٹائم آپ نے ڈبل شفٹ لگانے میں، ایکسٹرا ٹیوشن پڑھانے میں، جاب اپنے ابا کے ساتھ بیٹھنے کے آپ کو زیادہ شیئر مل سکے. آپ نے اپنے اس ٹائم میں سے جو آپ کے لیے تھا، جس میں آپ نے پڑھائی بھی کرنی تھی، آرام بھی کرنا تھا، اور لیجر ٹائم جو ہوتا ہے گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا، وہ ٹائم بھی تھا. تو یو آر سیکریفائنگ دوز تھنگ دیئر. سو یو ہیو ٹو آسک کوشچن ٹو یور سیلف، از دس ورتھ آف ڈوئنگ دیز تھنگس؟ اینڈ ہاؤ ول یو گیٹ ٹائم فار یور اسٹڈی، فار یور لیجر، گھومنے پھرنے کے لیے اور سوشل لائف کے لیے کیسے مینج کرو گے؟ دیز آر آل consequences of buying a car from your own. ٹھیک ہے؟ And still you are pretending, remember this, I know you can buy a car, but still you pretend those things. Now let's see, if you are going for no option, no, I don't want to buy a car, what can be consequences? ٹھیک ہے نا؟
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی میں گاڑی نہیں خریدنا چاہ رہا, میں پیسے کو سیو کر لوں پھر اچھی گاڑی لے لوں گا. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی نہیں چاہیے, میں یہی پیسے کہیں اور لگا دیتا ہوں, کوئی اور چیز خریدتا, اپنے لیے اچھی لیپ ٹاپ لے لیتا ہوں, اپنے لیے کوئی اچھی فیسلٹی لے لیتا ہوں, اچھی کتابیں لے لیتا ہوں, اس دفعہ ویکیشن پہ کہیں ٹرپ پہ چلا جاتا ہوں. یہ سارے کانسیکوینسز آپ نے اپنے سامنے رکھ کے دین یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن, یس اور نو, شوڈ یو بائی اے کار اور یو شوڈ ناٹ. تو کیا ہوگا, اگر گاڑی خریدیں گے تو وہ جو بھی آپ نے کانسیکوینس سوچے تھے ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ یو آر ود می اینڈ پکنگ اٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو یو تھاٹ اے کوشچن کیم ٹو یور مائنڈ, اے ڈیسیژن میکنگ پروسیس اسٹارٹڈ, کہ آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ مجھے گاڑی خریدنی چاہیے. کیوں خریدنی چاہیے بھائی؟ ایک سچویشن ہے کہ آپ کو ضرورت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی گاڑی ہو تاکہ آپ انسٹیٹیوشن جا سکیں, اپنی جاب پہ جا سکیں, یا فار وٹ ایور ریزن. تو اس کی کچھ آپشن تھی, اس کے بیس پہ کانسیکوینسز دیکھے ہم نے کہ یس کے کانسیکوینسز کیا تھے اور نو کے کانسیکوینسز کیا تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یس کلیٹ کرتے ہیں کار تو پھر آپ اس کے کانسیکوینسز کے مطابق نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی اچھی پرفارم نہیں کر رہی ہو سکتا ہے اس سے اپنا لائف سٹائل آپ کا چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کی چیزیں فیسیلیٹیٹ ہو جائیں, جو ٹائم آپ کا ضائع ہوتا ہے. پازیٹیو سینس بھی ہے نا, وی کین سی اے بوتھ سائڈ آف دا پکچر بیسیکلی. سملرلی اگر گاڑی نہیں خریدتے تو پھر کیا ہوگا, اس کے کیا کانسیکوینسز ہے, ان سب کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایویلویشن کے بعد بتائیے کہ آپ نے کیا ڈیسیژن کیا, یس اور نو. اٹ ڈیپینڈ, رائٹ نا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے, آپ کے لیے پرائرٹیز کیا ہیں, آپ کو اس وقت زیادہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ زیادہ ضرورت ہے یا زیادہ اس کے کانسیکوینسز افیکٹ کر رہے ہیں آپ کو, اس کے بیس پہ آپ ایک ڈیسیژن کریں گے. بٹ یو ہیو ٹو ریمبر سم ڈیسیژن ول بی گڈ, سم مائٹ بی بیڈ, سو نو پرابلم. دا بیسک پوائنٹ از یو ول لرن سم تھنگ فرام ایوری ڈیسیژن یو میک. اس کے بعد آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھتے ہو, پھر سوچتے ہو کہ اوہ گاڈ آئی شوڈ ہیو ڈن دس وے, لیکن دیٹ از نو پرابلم. اگلی دفعہ آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے اس سے بہتر ڈیسیژن کرنے کی کوشش کرتے ہو. دیٹ از ہاؤ ہیومن بینگ گو فار ڈیسیژن میکنگ. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ ڈیسیژن کیسے کرتے ہیں, فیصلہ کیسے کرتے ہو آپ. اور ہر کوئی اپنی سچویشن کے مطابق, ہر کوئی اپنے حالات کے مطابق, ہر کوئی اپنی پرائرٹیز کے مطابق ڈیسیژن کرتا ہے. کسی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے, کسی کے لیے دس ول بی اے روٹین تھنگ, کسی کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے نارمل ایک روزمرہ زندگی کی چیز ہو سکتی ہے. وٹ ایور ڈیسیژن یو آر میکنگ. سو ریمبر ون تھنگ, یو نیڈ ٹو ڈو سم کائنڈ آف انالیسس before you should make decision. You need to put all those alternatives available and don't try to look only on one side of picture. You need to see pros and cons both before making any decision. You use individual decision making when you have the information to make a decision. When the situation is urgent, or you think that no input is required. But in the organization mostly, you want to work like a team. And so, especially when no one knows the exact answer, so you're forced to make a team decision or group decision. Similarly, you want to increase the commitment of your subordinate. You want to create the participative management of type of things. So then you will be making group decision or team decision. The situation is not urgent in the sense that which requires an immediate response. So you will like to involve your subordinate, your colleagues, your followers, so that they should also feel elevated. So when the situation is complex, of course you need more input. So you need to look for more alternatives. And there the team decision or group decision will take place. Let's talk about some advantages and disadvantages of group or team decision making. The advantages, of course, when you're making a team decision or group decisions, so you're going to have more information and knowledge which will be available to you while making a decision. To you or as a team basically. More alternatives are likely to be generated because so many people are giving the inputs. More acceptance of the final decision is likely to be there by the
followers, by the subordinates in the organization. And probability is that you will make a better decision. But of course, there are some disadvantages too in the team or group decision making. And disadvantages can be this process may take longer time. So definitely then it will be costly decision. Sometimes compromise decisions can be made due to pressure, or you don't want to be making other people angry with you. In the team, in the organization, one thing is disadvantage is that it is going to be lengthy process, and of course ultimately the costly, and sometimes you have to make compromise to take all of your followers or team member along with you. And there might be some other negative aspect, like one person may be dominating the group, or there is a concept they call it groupthink. And what is, by the way, the groupthink? Where you have a group who can give better option, but due to the influence of the leader or the manager or any group, the group is forced to make a particular decision. And that is a negative aspect of group decision making. And how to make, there are certain methods of making team decision or group decision. In 1991, Johnson & Johnson proposed the 6-7 types of or methods of decision making in the team or in the group. One can be decision by authority without discussion. A person is at the top position as a manager, as a leader, and using his positional power or authority, he is making a decision. Of course, this is a group decision, a team decision, but based on the authority without discussion. You can have expert. They can argue in a way that experts can influence and people make expert decision basically. Average member's opinion. You take randomly sample and whatever most of people say, you make a decision. Decision by authority, of course, after discussion. One thing at the first place was a decision without discussion. And second, you discuss, but then you make your own decision. Similarly, majority control and maybe minority control. And finally, the consensus. So these were the few methods which Johnson proposed. But generally, when they're discussing the decision made in the group, they divide them into 4 main groups. And what are those main groups? Number 1, unilaterally by an individual. The same thing, like by using authority. Number 2, by simple majority vote. Number 3, by consensus. Or you can have the subgroup of the team and you assign them the task. Okay, you should come up with a solution. You should come up with a decision. So what do you think, which one is the best one? So technically, there is no best answer. It depends on the situation. And different types fit best for different situations. So ladies and gentlemen, we're talking about the different methods of decision making under this team or group decision makings. And as I said, there are 4 main methods of decision making. One can be unilaterally by an individual. Number 2, by simple majority vote. Number 3, by consensus. Number 4, by subgroup of the team. And remember, there is no good or bad or best. The different types fit for different situations. Let's try to understand pros and cons of each method of decision. Number 1 was unilateral approach, where one person has make the decision for the whole group. What are the pros? The benefits are, the advantages are that it will enable you to move fast because one person is making decision. It takes care of the small stuff, work well in emergencies, work well when one person has all relevant information and is trusted so people can quickly make decisions. The group on it, people move fast and they deliver something. But there are of course some consequences. There are some disadvantages too. Some people might not understand rationale for decision. And the ownership within the organization is missing here. Decision maker may make decision with inadequate informations. And it will generate less support within the organization for the decision because people think, okay, one person is making decision, so why should we care? Let's talk about second method of the decision making, which was simple majority votes.
or voting. It works when you don't have time for consensus building, because you cannot convince people. You don't have that much time that you should try to convince each person so that it should be consensus decision making. So you go for majority voting. Okay, whatever more people say, we'll accept it and we'll make the decision. And there are advantages of this thing too. What are those advantages? Easy to use, simple. Works when everyone has the same information and already understands others. The implementation can be handled by majority, and it can help to manage large number of people. But of course there are disadvantages too. What are those disadvantages? It can breed in your organization this winner and loser climate, and people can be divided into two groups. Okay, see, this was our idea and we are winner. And other people will feel, oh, sorry, because they were against this thing, next time we are going to oppose them. So that will create a kind of political environment in the organization when it comes to the voting of decision making, right? Similarly, let's talk about the consensus decision making method. It means everyone support a decision. It does not mean that unanimously or that everyone gets what they want, but most of the people or majority, they support it, or everyone is supported, and we say it is consensus decision making. There are certain advantages again and disadvantages too. What are advantages? Good for every important decision making, that you are taking everybody on board, and there is maximum acceptance of decision making, and people own it. It will build strongest thing in your organization, that you have a very cohesive team in the organization, and make for quickest implementation and develop a group's problem solving skill in the organization. But of course there are certain disadvantages too. That can take the longest time, because you have to convince everybody, you have to brief about the decision to each one. It requires highest level of communication skill, remember that thing. And if you're not good as a leader or manager in communication, that will be very difficult to convince all of them that they should come to the consensus. Similarly, subgroup of a team is appropriate under the following circumstances. What are those circumstances? When decision can be implemented without involvement of the majority. So you can assign a subgroup, okay, you handle and come up with a solution. And when the whole group is feeling that they are comfortable when you have delegated something to a subgroup, and there might be some technical reason that this is a technical issue, let's say this is a financial issue, then let the financial people sort out the problem and they should come up with a decision. Or it's a technical issue, let those people who are concerned, who know the technicality of the thing, they should come up with a solution or the answer or the decision, so people feel comfortable, right? There might be some disadvantages, that it might be out of context, because they will be just looking at the technicality of the thing, and they might be ignoring the overall impact of this decision on the organization, on the group cohesiveness of the organization. So I hope you got the point that I'm trying to convey, how people make decisions in the group, in the teams. So let's talk about few problem solving techniques. Of course, इसको अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो एक ही सेंस में लेते हैं कि उन्होंने डिसीजन करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर मुख्तलिफ इश्यूज आते हैं, मुख्तलिफ कंसर्न्स आते हैं. कुछ चीज ठीक काम नहीं कर रही, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, नया प्रोडक्ट कैसे लाया जा सकता है, इस नई मार्केट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आते हैं, एंड पीपल यूज सर्टन टेक्निक्स, सर्टन टूल्स to make the decision to solve the problem. So let's talk about those generic problem solving or team problem solving techniques. They can be, of course, the consensus, number one. Number two, brainstorming. Number three, they call it nominal group techniques. Number four, DELP techniques. और DELP और इसके अलावा भी आगे क्वालिटी सर्कल की बात भी अभी डिस्कशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा. या फिर people can use computer aided decision making tools to come up with the decision to solve the problems. Let's go one by one and try to understand these things. Let's talk about consensus decision making or consensus problem solving techniques. जैसे के नाम से जाहिर है, what is consensus? A proposal that is acceptable
enough that all members are willing to support it, we will say, okay, this problem has been solved, this decision has been made with consensus. تو کیا ہوا consensus is finding a proposal or solution or a decision which is acceptable enough to that all of the members can support it. No member opposes it. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ consensus ہوا. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ایک تو ٹائم آف کورس چاہیے, بیکاز پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ دا ایشو, پیپل وانٹ ٹو نو دا پرابلمس, اور پھر آپس میں ڈسکشن کے بعد کنسنسس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہیے, کس کی؟ ممبرس کی, لیڈر کی, آف کورس ایوری باڈی. دے شوڈ پارٹیسپیٹ, دے شوڈ ڈسکس اوپنلی, اور اس کے بیس پہ پھر آپ ایک ڈیسیژن کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا, کنسنسس کے لیے کمیونیکیشن اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں کریٹو تھنکنگ بھی چاہیے, اس میں اوپن مائنڈ کے ساتھ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی دوران مختلف ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں یہ ایور لائک بھی کرتی ہیں کہ ڈیورنگ کنسنسس پیپل کین گو فار برین اسٹارمنگ, پیپل گو فار ملٹی ووٹنگ ٹائپ آف تھنگس, کہ ایک دفعہ دیکھ لیا کہ کتنے لوگ, پھر اس کو ایگری کیا. اینڈ ایون پیپل یوز دس نامینل گروپ ٹیکنیکس ود ان دس کنسنسس ایکسرسائز آف پرابلم سالونگ تھنگس, ٹھیک ہے. تو کنسنسس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک سچویشن ہے جہاں پہ گروپ یا ٹیم ایگری کرتے ہیں آن اے کورس آف ایکشن. جب ایوری ون وائس واز ہیئر, نو ون ہیز سیریس کائنڈ آف ہارڈ برن اور ڈفرنسز, اور نو ووٹ واز ٹیکن, سو نو ون ون اور نو ون لوزز. So that is a situation when people say, we have made this decision, we have come to the solution, we have solved this problem through consensus. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا کیا ٹیکنیکس ہے پرابلم سالونگ کے لیے؟ کہ آپ کنسنسس سے ایک چیز کو کرتے ہیں. اور کیسے کنسنسس پہ کیا پہنچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ وہ جو رول کس کا ہے ایز اے لیڈر, ایز اے مینیجر آپ کا, کہ آپ جتنے بھی آپشنز ہوتے ہیں, جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پرابلم پیش کرتے ہیں, ایشو پیش کرتے ہیں, یا وہ چیز جس کے لیے ڈیسیژن چاہیے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس پہ اوپر جتنی آپشن ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور پھر کامن آئیڈیاز آپس میں ڈسکشن کے بیس پہ آپ بلڈ کرتے ہو. یو ول بلڈ آن کامن آئیڈیاز, ٹھیک ہے نا. پھر جو ڈفرینسز تھوڑے بہت ہیں اس کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے, اس کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے, اور پھر جتنے بھی آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھا, اس میں یہ نہیں ہو سکتا, تو یہ دیکھ لیتے ہیں. تو کنسنسس قریب لا کے آخر پہ ایک دو جو رہ جاتے ہیں اس کے بیس پہ آپس میں اس کو فائنلائز کرتے ہیں. اگر کوئی ڈفرنس ہوتا ہے, اگر کنسنسس نہیں ہو سکتا, تو آپ پھر ان سائیکلس کو ریپیٹ کرتے ہیں. پھر اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں پروسیس کو. جو 4-5 کامن آلٹرنیٹیوز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں آپ, ان کو یو پٹ دم اگین فار ڈسکشن, یو گیٹ دا ویوز, یو ول پک دوز کامن گراؤنڈز, کامنالٹیز ان دوز آئیڈیاز, اور پھر اس میں سے بیسٹ آپشن کو لینے کی کوشش کرتے ہو. تو پرائرٹی ول بی کہ آپ اس کی ووٹنگ نہیں کرا رہے ہوتے, آپ کوشش کرتے ہو سب کو آن بورڈ پہ لیا جائے اور سب کا اس کے اندر اپنا ان پٹ آ جائے. اس کا نیگیٹو جو آسپیکٹ وہی ہے کہ آپ کا ٹائم بہت اس پہ لگتا ہے, ڈیلے ڈیسیژن ہو سکتا ہے. سو اٹ ڈیپینڈ آن وٹ ٹائپ آف ڈیسیژن, وٹ ٹائپ آف بیسیکلی دا پرابلم از دیٹ یو وانٹ ٹو سالو تھرو کنسنسس. اس میں ڈیفینیٹلی جو امپارٹنٹ چیزیں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, ایک تو سب کی پارٹیسپیشن ضروری ہے, پارٹیسپیشن آف آل گروپ ممبرس, آل ٹیم ممبرس ان ڈیسیژن میکنگ, دس ڈسکشن. اینڈ سیکنڈ, دا کمیونیکیشن اسکل. یہ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن از بیکمنگ ویری امپارٹنٹ, کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس یو مائٹ ہیو $1 million آئیڈیا, انلیس یو کمیونیکیٹ اٹ ہیز نو ورتھ. سو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اس ڈسکشن میں بھی you might be thinking a very good thing, but unless you will communicate and share with your group, with your team member, it is not going to benefit your team, it is not going to benefit your organization. اور اس سے بڑھ کے ایک آگے چیز نکلتی ہے کہ کریٹیوٹی آتی ہے, کریٹو تھنکنگ ہوتی ہے, اور لوگ اوپن مائنڈ سے اس پرابلم کو, اس ایشو کو, اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کا سولوشن نکالنا چاہتے ہیں. The second technique is the brainstorming techniques. This is again a very good management activity. ان بزنس میں اور مینجمنٹ سائنس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اور بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے ہماری روزمرہ زندگی کے اندر. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے اور مختلف رینج آف آپشنس کو دیکھا جاتا ہے. رول کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی کنسٹرین ریسٹرکشن نہیں لگاتے, ٹھیک ہے نا. یو جسٹ ٹیل دم کریٹیوٹی, اور آپ انکریج کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انکریج فری ویلنگ. یو ول ناٹ put any restraint or any
constraint there کہ جی آپ صرف یہ سوچ سکتے یہ نہیں سوچتے یہاں جانا یہاں نہیں جانا. Everybody is free for thinking, no discussion, no judgment. آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ سوچو یہ ایشو ہے, آپ کی نظر میں اس کی کیا سولوشن ہوتی ہے, جسٹ اس کو لسٹ کر لیجئے واٹ ایور از ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر کہا جائے آپ کلاس میں ہوتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ لیٹس ڈیسائیڈ کہ کہیں چلتے ہیں ٹرپ پہ, تو آپ برین اسٹارمنگ کس طرح کریں گے کہ آپ کہتے ہو کہ چلیں, ہر کوئی سوچے, کوئی کہتا ہے جی چاند پہ جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ جاتے ہیں. تو بہت سارے آئیڈیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, اس کی لاجک کیا ہے, اس کے پروز کیا ہیں, ان کے کانس کیا ہیں. شروع میں آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرتے, آپ اس کو اوپن کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سوچ سکیں, زیادہ سے زیادہ اس کی آپشن دے سکیں. اس میں آپ اس ٹاپک کو, اس ایشو کو, اس پرابلم کو اوپن کرتے ہو ڈسکشن کے لیے, ٹاپک کو جو ریویو کرتے ہو, اور اس کے بعد چند سیکنڈ چند منٹ کے لیے لوگوں سے خاموش ہو جاتے ہیں, اینڈ دین دے ول رائٹ وٹ ایور آپشن دے تھنک دے سجیسٹ کہ یہ اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. دا گول از ٹو میکسیمائز دی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف آئیڈیاز. تو رول وہی ہے کہ آپ اس آئیڈیاز کے اندر نو ویلویشن ڈیورنگ جنریشن آف فیزز. پہلا فیز جو جنریشن فیز اس کو کہتے ہیں آئیڈیاز کی, اس پہ کوئی ویلویشن نہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جو کسی کے ذہن میں ہے وہ لکھتے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی مین آبجیکٹو کیا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیا آیا جائے, اور پھر ان آئیڈیاز کو آپ اس میں ڈویبل ناٹ ڈویبل کو آئسولیٹ کرتے ہو, اور پھر اس کے بیس پہ آپ بیسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہو, جو اس طریقے سے آپ کے پاس میکسیمم آئیڈیاز آ جاتے ہیں. پھر اس میں سے آپ جو بیسٹ سولوشن ہوتا ہے ود اگین کنسنسس سے, چاہیں اس کو آپ بھائی کوئی بھی میتھڈ یوز کر کے اس بیسٹ آئیڈیا کو پک کر سکتے ہیں سولوشن کے طور پہ, اینڈ وی کال اٹ برین اسٹارمنگ اور برین اسٹارمنگ ٹیکنیک آف ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سالونگ. نیکسٹ از نامینل گروپ ٹیکنیکس. اگین دس از اے فارم آف اسٹرکچر گروپ ڈیسیژن میکنگ اس کو کہتے ہیں, اور اسٹرکچر پرابلم سالونگ ٹیکنیک اس کو کہا جاتا ہے, وچ انیبل ایوری ون ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ ہیو ہز اور ہر آئیڈیاز ہیئر وداؤٹ اینی criticism or any objection. A structured voting procedure is used to prioritize responses to the nominal questions. ہوتا کیا ہے, پرابلمس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, ایچ ممبر رائٹ سائلنٹلی فار 10 minutes اس پرابلم کے بارے میں, پھر وہ ہر ممبر اپنے اپنے آئیڈیاز بتاتے ہیں. ٹیم ڈسکس ایچ آئیڈیا گیٹنگ کلیریفیکیشن. اچھا آپ نے یہ کیوں سجیسٹ کیا ہے, اس میں آپ کا پاس کیا آئیڈیا تھا, اور کچھ ڈسکشن کے دوران کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آئی ول ڈرا دس آئیڈیا, آئی تھنک دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو پھر ہر ممبر ٹیم ممبر جو ہے نا وہ انڈیویجلی رہتا ہے, اور اس میں جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں جو اوپن ہو چکے ہوتے ہیں اس میں سے 5 بیسٹ آئیڈیاز کو وہ علیحدہ کر لیتے ہیں, اینڈ دین دے ول سیم وے دے ول پک دی بیسٹ آئیڈیا وچ دے تھنک, اینڈ اٹ از نون ایز نامینل ٹیکنیک, نامینل وے آف ڈیسیژن میکنگ, یا اس کو نامینل گروپ ٹیکنیکس اور نامینل گروپ ڈیسیژن میکنگ میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور اس طرح کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم اسٹیپ لیڈر ٹیکنیک کہتے ہیں. جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں نا, ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے. اس ٹیکنیک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ اپروچ ان وچ ممبرز آر ایڈیڈ 1 by 1 to a team, کہ آپ لوگ اسٹارٹ میں ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر 2 لوگ مل کے آپس میں اس ایشو پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا ممبر جوائن کر لیتا ہے, اس ڈسکشن کو جوائن کر لیتا ہے, پھر چوتھا ڈسکس کر لیتا ہے. اس طرح یہ جیسا نام سے ظاہر ہے اسٹیپ لیڈر, کہ وہ سیڑھیوں کی طرح اس کے اندر آتے ہیں. تو اسی طرح یہ ڈسکشن چلتی ہے, اور اینڈ پہ آ کے اس میں سے جو بیسٹ ڈیسیژن ہو, جب آپس میں ڈسکشن کر کے پھر دے ول پک دی بیسٹ آپشن اٹ, اور وہ آپ کا سولوشن یا وہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. یٹ another technique is they call it Delphi techniques. یہ کیا ہے, this is used in the situation where group members are unable to meet face to face. یہ جب دور دور لوگ ہیں, یا اگر کوئی ایکسپرٹس ہیں, یا اگر جو اس ٹیم کے ممبر ہیں جو آپس میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے انٹریکشن نہیں کر سکتے, وہ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. اینڈ دس از اگین اے ویری فیمس مینجمنٹ ٹول وی یوز ان مینجمنٹ سائنسز ٹو سالو دا پرابلم, ٹو کم اپ ٹو دا ڈیسیژن, ٹو گیٹ میکسیمم فیڈ بیک. اس کا پروسیس کیا ہے کہ سیریز آف کوشچن از ڈسٹریبیوٹڈ ٹو دا پینل. وہ جو بھی ٹیم ممبرز ہیں, آپ کے گروپ ممبر ہیں, ان کو وہ جو کوشچنز ہیں وہ لکھ کے بھیج دیے جاتے ہیں, اور پھر
پینل ممبر جو ہوتے ہیں اپنے رسپانسز کو بھیجتے ہیں ڈیسیژنس، وہ بھی جو بھی کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو، جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس ڈسکشن کو، اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیژن جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، وہ جو لیڈر ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو سمرائز کرتا ہے جو بھی رسپانسز ملتے ہیں آپ کو، اور پھر اس سمری کے ساتھ وہ جو کوشچن جہاں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، پھر واپس بھیجے جاتے ہیں کہ فالو اپ کے لیے، اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں یہ سجیشن دی جو کہ باقی لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور جو بھی جو سجیشن تھی، آنسر تھا جو دوسروں سے ڈفر کر رہا ہے. اور یہ پینل ممبر پھر اپنے رسپانسز کو بھیجتے ہیں، اور اسی طرح یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے انٹل کہ یہ ول ریچ ٹو اے کنسنسس کہ یس دس از دی بیسٹ سولوشن، دس از دی بیسٹ آپشن، اینڈ دیٹ از نون ایز ڈیلپی ٹیکنیکس. ٹھیک ہے نا. اس ڈیلپی تکنیک میں جو بیسیکلی میں نے آپ سے کہا کہ وہی چیز ہے کہ اس میں ٹائم از اے کنسٹرین، بٹ موسٹلی پیپل سم میجر اور سم میکرو ایشو ویئر دے نیڈ مور انپٹ اینڈ دے نیڈ ایکسپرٹ اوپینین، اور اسپیشلی وہ لوگ جو فیس ٹو فیس نہیں مل سکتے، وہ یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایک پرابلم کو سالو کر سکیں، وہ ایک سولوشن دے سکیں. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ. وی ریمبر we are in the process of group or team decision making. شروع میں ہم نے میتھڈز دیکھے، اب ہم پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو ہم ڈیلپی ٹیکنیکس کہتے ہیں. ایک اور مینجمنٹ میں کنسپٹ، اگر آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کوالٹی سرکلز، اور جو ایک کنسپٹ آیا تھا وہ جو ڈیمنگ کے کوالٹی کنسرن کے حوالے سے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہے تو اس میں کوالٹی سرکلز ایک کانسیپٹ تھا. یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر والنٹریلی جو کمپنی ٹائم کے اندر ہی بیٹھ کے اپنے ایشوز جو کنسرن ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس ورک ریلیٹڈ پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا کسی دور میں بڑا مشہور تھا کنسیپٹ کہ لوگ ورک ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ٹیکنیکس ہے، کوئی اکوپمنٹ کام نہیں صحیح کر رہا، کسی چیز کی امپروومنٹ چاہتے ہیں، پروسیس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ٹیم جو ہوتے تھے، کوالٹی ٹیم جو ہوتی تھی، وہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ اس چیز کو ایڈریس کرتے تھے اور اس کو ڈسکس کر کے اس کا سولوشن نکالتے تھے. تو دس از اندر ٹیکنیک وچ پیپل کین یوز فار ڈیسیژن میکنگ فار سالونگ دی پرابلم. اس میں کرتے کیا تھے کہ دے آئیڈینٹیفائی پرابلمس، دے کلیکٹ اینالائز دا ڈیٹا، دے میک کاز افیکٹ ریلیشن شپ، اور پھر اس کی بیسٹ سولوشن جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں یہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر، ٹیم کے اندر، گروپ کے اندر پرابلم سالونگ کے لیے یا ڈیسیژن میکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کو کانشیسلی ایسے کرتے ہیں، مے بی سم پیپل مائٹ بی ڈوئنگ اٹ انکانشیسلی، دے مائٹ بی ڈوئنگ دا سیم پروسیس، they are following the same step, but they might not be doing that. They are using DLP technique, or they are using step ladder technique, or they are using this nominal group decision making style, or they are going for consensus or whatever. لیکن یہ ساری ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں گروپ ڈیسیژن میکنگ میں، ٹیم ڈیسیژن میکنگ میں یا پرابلم سالونگ میں. اس کے علاوہ and especially nowadays this type of environment nowadays when the information technology has progressed so much, now people are using this technology aid to decision making. آج کل جس طرح کی آپ کے پاس انفارمیشن سسٹم بن گئے ہیں، کمپیوٹرائز ڈیٹا جنریٹ ہو رہے ہیں، ایکسپرٹ سسٹم بن گئے ہیں، ڈیسیژن سپورٹ سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو آج ایک مینیجر کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، ایک اس کو لیوریج کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے ڈیسیژن میکنگ کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو بنا سکتے ہیں. اسپیشلی کوانٹیٹیو جو پارٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر آپ کے لیے، یہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے آپ کو اسسٹ کرتی ہے کہ آپ ایک اچھا ڈیسیژن کر سکیں. تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کے نام لیے، ایکسپرٹ سسٹم ہے، ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ہے، دس یوزنگ دس آئی ٹی ایز اے ٹول، یوزنگ کمپیوٹر ایز اے ٹول، وہ ڈیٹا بیسز جو بنائے جاتے ہیں، جو سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں، آپ اینالائز کرتے ہیں سچویشن کو اور پھر بیسٹ سولوشن جو ہے آپ اس کے ذریعے نکالے جا سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں. عموماً آرگنائزیشنز کے اندر لوگ مختلف قسم کے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے، اٹ از ہیومن کیپیسٹی کیپیبلٹی پر ایشو، بیکاز یو کینٹ ریٹین اینڈ یو کینٹ ہیو آل دوز million of data information at a time in your mind before you're making your decision. Now this technology has helped us
as a manager to leaders and any person in the organization, that you can use this tool for better decision, for important decision. اور کمپیوٹر جو میڈیٹڈ ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے, الیکٹرانک برین اسٹارمنگ بیسیکلی اس میں کی جاتی ہے تھرو دا یوز آف اسپیشل سافٹ ویئر اینڈ پرسنل کمپیوٹرز. اسی طرح نامینل اینڈ ڈیلپی ٹیکنیکس جو ہے وہ بھی آپ کمپیوٹر کی میڈیشن کے ذریعے, کمپیوٹر کی ہیلپ کے ذریعے, اس میں بھی آپ اس سے فائدہ لے کے اپنے ڈیسیژن میکنگ کو ایفیشینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ڈو گروپ میک ڈیسیژن. اس کے ایڈوانٹیجز پھر ایک دفعہ آپ سے اینڈ پہ ڈسکس کر لوں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. دا پوٹینشیل ایڈوانٹیجز آف گروپ ڈیسیژن میکنگ آر دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو مور نالج اینڈ ایکسپرٹیز ٹو سالو دی پرابلم, بیکاز ان دی گروپ شیپ, in the team shape, you're going to have more and more people involved there in decision making. They will generate more ideas, they will come up with more solutions, so you are going to have better choices. Similarly, a greater number of alternatives are examined. The final decision is better understood and accepted by all team members, by all group members. تو اس کی naturally ownership بھی آ جاتی ہے. So this can also help you to have more commitment among team members, among group members, to make the final decision work better in the organization. And with the ownership, with the belonging, with the commitment, because you have a group decision making, you have a team decision making, you have a problem solving technique using the group techniques. تو اس میں سب کی willingness بھی آ جاتی ہے, acceptance بھی آ جاتی ہے, اور maximum alternatives بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ڈس ایڈوانٹیجز میں نے آپ سے کہا ہوتے ہیں اس میں. انڈیویجل میں فیل compelled to conform to the apparent wishes of the group. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جس کا گروپ تھنک کا ایک کانسپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. اینڈ سم ٹائم انڈیویجل مائٹ ناٹ بی ولنگ, دے مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ آئیڈیا, بٹ دے آر کمپیلڈ بیکاز میجارٹی از تھنکنگ کہ دس شوڈ بی دا بیسٹ سولوشن. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کبھی کبھی ڈومینیٹ ایک گروپ کر جاتا ہے, کبھی کبھی وہ گروپ تھنک والا کانسپٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے جو امپارٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ it will take longer time, and it is, if you have longer time in the decision making, it can have the cost involved there. ٹھیک ہے. اب کیسے ہم ٹیم ڈیسیژن میکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح ہم جو ہے اپنے گروپ ڈیسیژن میکنگ کی پروسیس کو, ٹیکنیکس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ یو نیڈ ٹو اسائن دی ڈیول ایڈوکیٹ رول ٹو سم باڈی, ٹو یور سیلف اور سم باڈی ایلس, سو دیٹ سم باڈی شوڈ critically look at the decision making thing, تاکہ جو بھی اس کے پروز کان ہے اس کو اوپنلی ڈسکس کر لی جائے. تو ڈیول ایڈوکیٹس جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں انوالو کرنا بڑا ضروری ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر, گروپ ڈیسیژن میکنگ کے اندر, کہ کریٹیکلی اس کو دیکھا جائے. اینڈ یو نیڈ ٹو بی اوپن ٹو ٹینڈنگ پوائنٹس آف ویوز. اف سم پیپل ہیو کہ جی نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کو ایسے امپروو, تو یو نیڈ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ. یہ تو شروع میں بیسک کانسیپٹ تھا کہ ٹیم ڈیسیژن میکنگ میں اوپن مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے. یو نیڈ ٹو سیک آؤٹ مور اینڈ مور آپشنس فرام ڈفرنٹ پیپل. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس گروپ کو ڈیوائڈ کر دیں چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر, اینڈ گیو دم دا ٹاسک کہ وہ اس آسپیکٹ پہ متعلق سوچ ڈسکس کر لیں, دوسرے آسپیکٹ کے متعلق ڈسکس کر کے دین شوڈ کم بیک ان ٹو لارجر گروپ فارم, اور پھر اس کو اوپنلی جو سب کی ریکمنڈیشن ہو اس کو اسی طرح اوپنلی ڈسکس کر دیا جائے, اور اس کے بیس پہ بیسٹ سولوشن کو پک کیا جائے. اور اس کے علاوہ وین ایور یو آر میکنگ اے ڈیسیژن, لیٹس سی یو ہیو اے ون آپشن which you think most of the people agree, then it might be a good idea to rethink the issue before making the final decision. اور اس میں پھر برین اسٹارمنگ اور جتنی میں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی ہیں اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. So ladies and gentlemen, but don't forget this devil educate concept role that which is required, کہ ایک پرسن کسی کو آپ نے کہ اس کو یہ آپ نے اسائن کرنا ہے کہ آپ نے اس کو putting yourself another person shoes, کہ آپ نے دوسری سائڈ آف دا ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے سامنے اگر یہ ڈیسیژن ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو, آپ کو اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا ہے. اس کا اوور آل فائدہ ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ میں. ٹھیک ہے نا. مینیجنگ گروپ اینڈ ٹیم ڈیسیژن میکنگ پروسیس از اگین ویری امپورٹنٹ فار لیڈر, فار دا مینیجر, دیٹ ہاؤ دے شوڈ مینیج دس ٹیم. اٹ از پروموٹنگ دا افیکٹونیس آف دی ٹیم اور گروپ ڈیسیژن میکنگ. ہاؤ کین وی ڈو اٹ؟ You need to be aware of the pros and cons of having a group or team to make a decision. Number 2, you need to set deadlines. اور ڈیڈ لائن اس لیے کہ ڈسکشن تو آپ شروع کر دیں تو پھر شروع کر دیں,
ہر چیز کو اپنے پھر کلوز بھی کرنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. آگے کسی موقع پہ میں آپ کے ساتھ ایک جو میٹنگز ہوتی ہیں گروپس کی, ٹیم میٹنگز کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے, کس طرح کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں میٹنگز, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں, لیکن اٹ ہیز سرٹن ڈائنامکس انوالو دیئر. اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے. اسی طرح گروپ ڈیسیژن میکنگ اور ٹیم ڈیسیژن میکنگ کے اندر یو نیڈ ٹو سیٹ گائیڈ لائنس فار وین ڈیسیژن مسٹ بی میڈ. یہ نہیں ہے کہ اٹ از اوپن اینڈیڈ تھنگ کہ یو آر کیپ آن ڈسکشن and when you are just discussing for the sake of nothing, so it is endless exercise. You need to put deadlines for each aspect. Number 3, avoid problems with the dominance by managing group members. Number 4, you hold a follow-up meeting to recheck the decision. Number 5, have each group members or team member individually and critically evaluated all alternatives جتنے بھی آپ کے پاس ہیں. As a manager, do not make your position known to early کہ آپ کیا چاہتے ہو. ریمبر, ورنہ وہ جو گروپ تھنگ والا کانسیپٹ ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. تو ایز اے لیڈر, ایز اے مینیجر, یو شوڈ ناٹ گیو یور اوپینین کہ آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کے ذہن میں اس کا کیا سولوشن ہے. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ جو ویک پارٹنرز ہوتے ہیں, جو آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ شاید آپ ناراض ہو جائیں, تو وہ آپ ہی کی بات کو لے کے آگے اسی کے متعلق سوچتے رہیں گے, دوسری بات نہیں سوچیں گے. یو شوڈ بی دا لاسٹ پرسن ہو شوڈ بی گیونگ دس آئیڈیا کہ اچھا میرے خیال میں ایک یہ بھی آئیڈیا ہے, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ریمبر ٹو اپوائنٹ اے گروپ ممبر ٹو بی اے ڈیول ایڈوکیٹ, تاکہ وہ اس چیز کو اس کریٹیکلی دیکھ سکے جس کے ذریعے آپ اس کا کچھ سولوشن نکالنا چاہتے ہیں. سو آئی ول اسٹاپ اٹ ہیئر. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ this decision making process and especially decision making and problem solving techniques in group and in teams. So ladies and gentlemen, today we try to understand the group and team decision making processes, the methods, and what are those techniques which we use in decision making. The bottom line is you need to have a complete process for all these type of things. Depending on the situation, depending on the circumstances, the urgency, you need to pick best option out of it. And remember, as I said earlier, there is no good or bad decision. It is always that you learn from a decision and next time you try to be more careful and better. اور اس میں اس سارے پروسیس کے اندر جو کریٹیوٹی ہے, جو پارٹیسپیشن ہے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے, اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. آرگنائزیشن کے اندر جیسے جیسے ناؤ پیپل آر موونگ ٹوورڈ ٹیم بیسڈ آرگنائزیشن, دس ٹیم بیسڈ ڈیسیژن میکنگ اینڈ ٹیم بیسڈ پرابلم سالونگ ٹیکنیک, دا اپروچز اینڈ ٹیکنیکس آر آلسو بیکمنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ یوزفل. ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایز اے لیڈر, ایز اے مینیجر اس کو مینج کرنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں اگر آپ نے ایز اے لیڈر بتا دیا کہ بھائی میرے خیال میں اس کا تو یہ سولوشن ہے, میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اس کا یہ ڈیسیژن کرتے ہیں, دین دیر از نو یوز آف ہیونگ دس ٹیم بیس اور گروپ بیس ڈیسیژن میکنگ. کیونکہ باقی میکسیمم لوگ آپ کو شاید سپورٹ ہی کریں گے. لیکن اگر آپ نے فیئر چانس دیا, نہ صرف اٹ از لرننگ آف یور, بیکاز ایز اے لیڈر دس از آلسو یور ریسپانسبلٹی ٹو ٹرین یور پیپل, ٹو ٹرین یور فالوورس, ٹو کیپ دیم موٹیویٹڈ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو. ایک تو بہتر آپشن ملیں گے, بہتر سے بہتر آلٹرنیٹیوز آئیں گے, آپ کو سولوشن بہت ملیں گے, لوگوں کی لرننگ بھی ہوگی, اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ان سب کی اونرشپ آ جاتی ہے اس ڈیسیژن کے اندر, اور پھر اس ڈیسیژن کو ہر کوئی اون کر کے آگے لے کے چلتا ہے, اور الٹیمیٹلی یو ول بیکم اے سکسیسفل ٹیم, اے لرننگ ٹیم, گڈ ڈیسیژن میکنگ ٹیم, جو اچھے وقتوں پہ بھی ساتھ ہوگی اور نقصان میں بھی ساتھ ہوگی, اچھے ڈیسیژن پہ بھی ساتھ کھڑی ہوگی اور برے ڈیسیژن کے وقت بھی. اٹ از اے مسٹیک, وی ہیو ڈن سم تھنگ, اٹ واز ناٹ اے بیڈ انٹینشن, نیکسٹ ٹائم ول بی کیئرفل. ود دس تھاٹ آئی ول اسٹاپ اٹ ہیئر. ٹل نیکسٹ ٹائم, ورک ہارڈ اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم.